अस्सलाम वालेकुम। 1,53,866 की वीकली क्लोजिंग वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट 3,600 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव क्लोज हुई है। बाज़ार में जिस तरह का बिहेवियर है कि गैप ओपनिंग आती है, 10,000 पॉइंट नीचे खुल जाती है, फिर अगले दिन 9,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट ऊपर खुल जाती है। ये वो फेज़ है कि जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी नहीं कर सकते और कोई लॉन्ग टर्म तो खैर भूल ही जाएँ जब तक ये जंग चल रही है। मैं इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात जो करने जा रहा हूँ वो नोट डाउन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि 2 हफ्ते गुजर गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखें, लेकिन फ़िलहाल नहीं दिख रही। और ऑयल $98.75 जो क्लोज़ हुआ है, तो अब वो अगला हफ्ता हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होने जा रहा है। मैं मार्केट के पॉइंट से बात नहीं कर रहा, अपने फाइनेंशियल्स के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इकॉनमी ठीक तो मार्केट ठीक, इकॉनमी ख़राब तो मार्केट ख़राब। जो इम्पोर्टेंट बात है वो नोट डाउन करें कि 2026 की जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने 2026 का 2,40,000 इंडेक्स का टारगेट दिया था। मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस, मुख्तलिफ ब्रोकेज हाउसेस के अपने अपने टारगेट्स अनाउंस हुए हुए हैं, और शायद मैं पहला आदमी हूँ, और मेरे अलावा खैर कोई करेगा भी नहीं। इसके लिए जुर्रत चाहिए, ठीक है, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती। 2026 का जो मेरा 2,40,000 इंडेक्स का टारगेट था, अब वो नहीं है जब तक ये जंग नहीं ख़त्म होती, और स्पेशली ये महीना मार्च का। मैं मार्च का महीना तकरीबन देख के, अगर मुझे दोबारा से वो टारगेट सेट करना होगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मार्केट इस साल 2,40,000 नहीं लगती। मैं अपने इस स्टांस को आज 1,58,600 पे वापस ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 3 4 हफ्ते जब से ये जंग और जंग से पहले भी लेवल्स ना बताए हुए हों या मार्केट के बारे में मैं कहीं गायब था और मैंने कुछ ना बताया। मार्केट जैसे जैसे ऊपर नीचे होते जा रही है, लेकिन उस हिसाब से मुझे अब ये लगता है कि अब ज़रूरी है कि ये बात मैं क्लियर करूँ। 2,40,000 का 2026 का जो मेरा टारगेट था वो मुझे पूरा होता हुआ अब नहीं लग रहा। दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने अभी पिछली वीडियो में भी ये बात की है। लोग शायद सुनते हैं भूल जाते हैं या सुनते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने वक्त पे याद दिलाता रहूँगा। दुनिया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस भूल जाएगी, ये जिस तरफ ये जंग जारी है। 2008 मुझे याद है सब ख़त्म हो गया था, स्टॉक वालों का तो सभी ख़त्म हो गया था। अल्लाह खैर करेगा। मैं नेगेटिव सोचने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहाँ कुछ बुराई नज़र आए तो मैं खामखाई का पॉजिटिव रहूँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, डरना चाहिए। 1,47,000 तक जब तक मार्केट है तब तक एक होप है। 1,47,000 से ऊपर एक होप है, और 147 के नीचे जिस वक्त हम ट्रेड होंगे, उसके नीचे जब हम 2 3 4 दिन या एक वीक क्लोज करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर मुझे लगता है कि ये इंडेक्स हमें 1,02,000, 1,03,000, 1,05,000 कुछ यहाँ तक की स्लाइड दिखा देगा। और ये शायद काफ़ी होगा पाकिस्तान की मार्केट को क्रैश का वर्ड यूज़ करने के लिए। अभी मार्केट देखें क्रैश नहीं हुई हुई। मार्केट में 1,72,000 तक तो प्योर टेक्निकल करेक्शन थी। 1,72,000 के नीचे ये मंदी का फेज स्टार्ट हुआ है। मंदी में और क्रैश में फ़र्क होता है। क्रैश फिर 147 के बाद दिखेगा। क्रैश यानी फिर माल नहीं बिकता, कुछ ऐसे हालात होते हैं क्रैश। अभी तो माल बिक भी रहा है, जिसको बेचना है बेच भी ले। अभी वैल्यूएशन असल में बाज़ार में गैप्स भी इतने आए, 10,000 माइनस खुली, 9,000 ऊपर खुल गई, बाज़ार ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहा। इन लेवल्स पे ना सेलिंग नहीं है बाज़ार के अंदर, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट क्योंकि इंतज़ार कर रही है कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो, अल्लाह करे सेटल डाउन हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही है, हम बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। फिर रशिया से हमें ऑयल मिलने की जो बात हुई, रशिया के साथ लोग असल में ऑयल आ रहा है और रशिया से मिल रहा है, ओ जी वो फल इतने टैंकर आ गए, पोर्ट कासिम पे खड़े हो गए। भाई वो जितने भी टैंकर आएंगे ना, ये आपके इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस पे ही आएंगे। बल्कि बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये जो रशिया के हमारे पास अब ऑयल आने वाला है, कुछ दिनों में पोर्ट पे वो पहुँचेगा। रशिया इस वक्त दुनिया में $25 से लेके $10 तक प्रीमियम काउंट कर रहा है। यानी $98 अगर WTI क्लोज हुआ है ना, तो वो $108 पे आपको जो है वो ऑयल दे रहा है। तो ये समझ लें कि ऑयल आ जाए, बहुत अच्छी बात है कि मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल ही जिसे कहते हैं शट डाउन ना हो जाए, लेकिन महंगा आएगा।
اور بہت مہنگا آئے گا. اور پاکستان کی اکانومی شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ آئل پرائس کو، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی اسٹرکچرل ریفارمز ایسا سامنے نہیں آئی 2 سال کے اندر. کوئی بھی ہم نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم ادھر سے ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے کسی نیا ڈور اوپن کرنے سے. اور پیٹرول پرائسز میں یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کی مد میں جو ہم لگائے چلے جا رہے ہیں اور پیٹرول کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیں نہ کرنا پڑتا. یہ جو کل وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول پرائسز کو انچینج رکھا ہے، یہ زیادہ عرصے رکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ریونیو کلیکشن کا دوسرا کوئی ایسا آپشن نہیں ہے. سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھا دو اور یہ پیٹرولیم پی ٹی ایل جو ہے یہ بڑھا دو، اور اس پہ ملک چل رہا ہے فی الحال. اور ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ اگر اور یہ جنگ فلیم اپ ہوئی تو بالکل بھٹا بیٹھے گا. ابھی سے اسکول تو انہوں نے بند کرا دیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسکول بند کرانا اور 60% گورنمنٹ کی گاڑیوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دینا، ان کو نہ چلانا، اس سے ملک چلتے ہیں. 2 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کون سے نئے سیکٹرز پہ ٹیکسز لگائے؟ آپ کہیں گے لگائے تو پھر میں کہوں گا ابھی 2 ہفتے اور رک جاؤ، پھر یہ جنگ ہونے تو ابھی پتہ چلے گا کتنے لگائے آپ کو. تو ٹوٹل جو پچھلے 2 سال کی محنت ہے وہ کلیپس ہونے جا رہی ہے اگر یہ جنگ نہیں رکی تو. 147 تک ہوپ ہے، اور 147 کے بعد ہم مارکیٹ کو نان سٹاپ کسی برائی کی طرف دیکھیں گے، اللہ نہ کرے. اچھا، میں نے یہ کلیئر کر دیا 2026 کا جنوری میں 2,40,000 انڈیکس کا جو میرا ٹارگیٹ تھا میں وڈرا کر رہا ہوں اس سے. ٹھیک ہو گیا. اب نئے ٹارگیٹس دوبارہ جب یہ جنگ سیٹل ہوگی اس حساب سے دیکھیں گے. پاکستان کی دیکھیں ڈائریکٹ جنگ نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا نا فائنینشیل امپیکٹ بہت بڑا ہے. ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کا بہت بڑا جو ہے وہ ڈپینڈنسی ہے، وہ ریمیٹنسز ہٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ مڈل ایسٹ ہٹ ہو گیا. اس کے ساتھ بڑے مزے کی بات کہ دیکھیں دنیا میں جنگ ہوتی ہے، لوگ گولڈ کی طرف لپکتے ہیں. میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ احتیاط کریں کیونکہ دبئی ہب ہے، یاد ہے؟ میں نے $5300 پہ گولڈ بیچا ہے. میں $5300 پہ گولڈ بیچ کے آیا ہوں، اور تقریباً سمجھ لیں کہ جو کچھ لوگوں کے پاس میرے سلور پڑا تھا، ابھی سلور جب $92 کے قریب آیا تھا تو میں سلور سے بھی میں ایگزٹ کرا چکا. سلور اور گولڈ سے دور رہنا چاہیے، ان میں ابھی ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. گولڈ اور سلور کو صرف اس پرانے پیرامیٹرز میں مت دیکھیں کہ دنیا میں فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں تو وہ گولڈ لے لو. مجھے لگ رہا ہے یہ فائنینشیل کرائسس اس انداز میں ہوں گے کہ گولڈ کی بھی ایسی تیسی کروا دیں گے یہ. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں اس وقت کوئی بھی چیز کو کیلکولیٹ کرنا، کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کا سوچنا اس وقت وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، سوائے آئل کے، کیونکہ آئل ایک کلیئر ڈائریکشن دکھا رہا ہے. گولڈ سیل آن اسٹرینتھ، سلور سیل آن اسٹرینتھ، آئل بائی آن ڈپ، پی ایس ایکس فی الحال سیل آن اسٹرینتھ. پی ایس ایکس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے جیسے جنگ کا معاملات آگے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جنگ کہیں نہ کہیں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوگی، تو ویلیویشنز جتنا مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں ہماری فرق آ گیا ہے نا، تو انڈیکس تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1,47,000 کے نیچے 1,02,000 انڈیکس لگتا ہے مجھے. آج یہ ساری باتیں آن ریکارڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 2026 کا 2,40,000 کا ٹارگیٹ وڈرا کر لیا، نہیں آتا یہ ٹارگیٹ. کیوں کہ ہمارے جو 2 سال کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کا بھنڈا پھوٹنے جا رہا ہے. اب یہ آئل پرائس نیکٹ کر دے گی ہماری پالیسیز کو. خارجہ پالیسی بہت اچھی چل رہی ہے، اسی خارجہ پالیسی کے بوتے پہ کہ شاید کچھ آگے ہم اپنے یہ جو ڈینٹ پڑے گا ہم کو ہمارے فائنینشیلز کو، اس کو کور کرنے کے لیے ہم کچھ نیا کر سکیں. ادروائز تو اس وقت سمجھ لیں کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور مارکیٹس میں جن لوگوں نے 2008 دیکھا نہیں ہے نا بیسیکلی، وہ ابھی کمفرٹیبل ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت بری طرح دیکھا. میں نے سارے کرائسس دیکھے، تو 750 انڈیکس بھی دیکھا، پھر 1,91,191 بھی دیکھ لیا. تو ہر اچھے برے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں اور زیادہ اس سے بولنا نہیں چاہ رہا. دعا یہ کریں یہ جنگ ختم ہو جائے، ورنہ دیکھیں یہ جنگ میں نا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہونے جا رہا ہے وہ تو ایک رشیا ہے. ٹھیک ہے کہ رشیا کا آئل بکنے لگا. ہاں، لیکن خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ یو ایس نے رشیا سے ریکویسٹ کی ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور یہ جو پوری دنیا سے رشیا کے آئل کی سینکشنز ہٹائی ہیں کل، وہ بیسکلی اسی بات کے لیے ہٹائی ہیں کہ رشیا نے بھی کچھ مانگا کہ مجھے کیا ملے گا، تو اس کو یہ ملا کہ اس کو آئل اس کا جو ہے پوری دنیا میں سپلائی کرنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ اتنی جلدی وائنڈ اپ ہوگی جب تک کوئی اور بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں طرف، ایک طرف ایگو ہے اور ایک طرف سروائیول کی جنگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ یہ کسی بھی رخ پہ جنگ کو لے جائیں گی.
جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی پھر میں 2026 کے اپنے دوبارہ سے کوئی ٹارگیٹس دینے ہوں گے تو میں ضرور دوں گا. فی الحال میں نے وڈرا کر لیا. 1,47,000 ایک سپورٹ ہے, اس کے اوپر بازار کھڑا ہے تو ہم کمفرٹیبل ہیں. اس کے نیچے بتا چکا, ٹھیک, ویڈیو میں بتا دیا. بازار اگر اسٹریچ ہوتا ہے یہاں سے تو 1,68,000 168,000 انڈیکس, اس کو پیوٹ رکھیں. 168 کے اوپر مارکیٹ میں زندگی آ جائے گی. 168 کے نیچے مارکیٹ میں سیل آن اسٹرینتھ, جو بھی اسٹرینتھ ملے گی بیچنا چاہیے. یہی چیز آپ کو دوبارہ نیچے مل جائے گی, آپ کی ایوریج کاسٹ نیچے ہو جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ہر کرائسس میں کچھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اور میں نے ہنٹ دیا تھا کہ جیسے ریفائنری سیکٹر میں 2 کمپنیز ایسی ہیں آپ کی کہ جو اب رشین آئل کو ریفائن کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. اسی طرح دیکھیں پاکستان کی ریفائنری سیکٹر کے لیے ایشو تھا فرنس آئل. 65% فرنس آئل بناتے تھے, کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. ان کے اسٹوریج میں پڑا رہتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم یہ اس کو لے کے کہاں جائیں. آج قدرت نے کچھ ایسا معاملہ کر دیا کہ قطر کی طرف سے LPG جو ہے وہ LNG جو ہے وہ آنی بند ہو گئی. لیکن پاکستان کے پاس LNG کے جو ویسلز ہیں وہ ایڈوانس میں بکڈ ہیں, جو پچھلے دنوں پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی پہلے قطر سے کہ اس کو کینسل کریں, اور قطر نے جب نہیں کیا تو وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچیں. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ پاکستان میں ہی کام آ جائے گی. سیکنڈ یہ کہ جو فرنس آئل تھا وہ جب ہم ریفائنری سے نہیں خرید رہے تھے کیونکہ مہنگا پڑتا تھا, آج وہ پوزیشن ہے کہ وہ خریدنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں ہی جو فرنس بیس جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں ان کو چلا کے آپ اپنی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو یہ 1-2 چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو کچھ سیکٹرز کے لیے پازیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹ بن کے سامنے آئی ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی مارکیٹ کے اندر ریفائنری سیکٹر نے اسی بات پہ پرفارم کرنا شروع کیا. تو صرف بات یہ ہے کہ لیوریج پہ نہ رہیں. مارکیٹ کا انڈیکس ٹھیک ہے اگر نیچے بھی چلا جائے گا نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا لیا ہوا. دیکھیں اگر آئل پرائس بڑھے گی تو انفلیشن بڑھے گی. انفلیشن میں جو 60% جو پورشن ہے ہمارے CPI کا وہ ہے فوڈ انفلیشن کا. فوڈ انفلیشن میں اگر آپ رائز دیکھیں گے تو جو فوڈ کے آئٹم ہیں, کمپنی اچھی ہونی چاہیے, گروپ اچھا ہونا چاہیے, ریلائبل گروپ ہونا چاہیے, تو اس کے شیئر کو نیچے آپ لینے کھڑے ہو سکتے ہیں. یعنی اسی طرح اپرچونٹی بن جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈس اپوائنٹ ہو کے مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے تو وہی 29 سال تو مجھے ہو گئے. ہر برے دور میں ایک اپرچونٹی ملی, اور جب کبھی بھی رسک مینجمنٹ نہیں کی تو بہت مار کھائی ہے. میں بھی آنسوؤں سے رویا ہوں اس مارکیٹ میں. یہ مارکیٹ کے آگے تو بابا کوئی بڑا نہیں ہے, تو اس لیے میں فوراً پیچھے ہٹتا ہوں. آپ لوگ زیادہ ایسی بات ہے طاقتور لوگ ہیں, میں چھوٹا موٹا آدمی, اس لیے میں بازار سے ڈرتا ہوں. جو نہیں ڈر رہا مارکیٹ سے تو وہ اس کی ہمت ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈھس کر کے مارکیٹ سے نکل جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار میں اس لیول پہ سپلائی نہیں آ رہی, زگ زیگ ہوتا ہے. یہ جو انفلیشن کے امپیکٹس ہیں اس کو آنے میں بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا. اللہ کرے یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو پھر 2026 کے نئے ٹارگیٹس میں اس کا کیلکولیٹ کروں گا. آج کی ویڈیو کی امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں نے 2026 کے اپنے جو 2,40,000 کے انڈیکس کا ٹارگیٹ تھا اس سے وڈرا کیا. میں مارکیٹ سے ہار گیا. میں اس ٹارگیٹ کا انتظار نہیں کروں گا. میں اب رسک مینجمنٹ کروں گا. میں اپنے انویسٹر کو اب ریسکیو کر کے اور ان کو اس برائی سے نکال کے دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اب یہ ٹائم اصل میں چیمپئن گیری اب نظر آنے کا ٹائم ہے. ہر وغیرہ نتھو خیرہ ہے, ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں, اور بیٹھ کے جو ہے وہ فائنینشیل انالسٹ بنے ہوئے ہیں. سرخی پاؤڈر لگاؤ, 10-12-15 لاکھ روپے تنخواہ لو اور انالسٹ بن جاؤ. تو ابھی پتہ چلے گا سب کے تھوبڑے جو ہے نا جب دھل کے سامنے آئیں گے تو اصل منہ نکلے گا, ٹھیک ہے, مزہ آئے گا. اور اس طرح کے کرائسس میں مارکیٹ کے اندر کام کرنے کا مزہ الگ ہے. ایسے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. 1,47,000 کے نیچے 1,02,000 انڈیکس لگتا ہے. آج یہ ریکارڈ پہ کرا رہا ہوں, گولڈ اور سلور نہیں لینا, بڑھے تو بیچ دینا, نکل جانا, ٹھیک ہے. اور آئل نیچے ملے تو لے کے کام کریں. جس دن جنگ ختم ہوگی اس دن نئی ویڈیو بناؤں گا, اور اس ویڈیو کا جواب یا اس ویڈیو کے آلٹرنیٹ میں یا اس کے کاؤنٹر میں میں پھر نئے ٹارگیٹ سیٹ کروں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.